सफेद चादर में लिपटा वो वजूद सहन के बीचों बीच रखा था और इर्द गिर्द स्याह कपड़ों में लिपटे चेहरे खामोश खड़े थे। उस 17 साला लड़की के अंदर जैसे हर चीज मुंजमद हो चुकी थी। वो उसके वालिद थे, उनका आखिरी सहारा, और अब वो भी दुनिया से मुंह मोड़ चुके थे। उसकी 10 साला बहन अभी तक समझ ही ना पाई थी कि आखिर हो क्या रहा है। वो कभी जमीन पर रखे वजूद को देखती, कभी अपनी बहन के आंसुओं को देखती। लोग अफसोस करने आ रहे थे, मगर हर मातमी चेहरे के पीछे एक अजब बेचैनी छुपी थी। और उन सब के बीच उनका चचा खामोशी से सहन के कोने में बैठा मसलसल फोन पर मसरूफ था। उसके चेहरे पर ना सोग था, ना अफसोस, सिर्फ किसी मुंतजिर शिकारी जैसी बेताबी थी। लड़की ने कई बार पलटकर उन्हें देखा और दिल के किसी कोने में एक अनजाना खौफ उतरता चला गया था। मगरिब की अजान के बाद जनाजा उठाया गया। हर कदम के साथ लड़की की सांसें टूट रही थी। अपने वालिद के साथ उसका सब कुछ जा रहा था और अब वही घर एक अजीब अजनबी जगह लगने लगा था। उसकी छोटी बहन ने उसका बाजू पकड़कर धीरे से समझाया, आपी आप रोए नहीं प्लीज, हमसे बाबा नाराज हो जाएंगे। वो रो रही थी, मगर उस बच्ची को मालूम नहीं था कि उनके आंसुओं पर नाराज होने वाला उनका बाप अब मनो मिट्टी तले दब चुका था। लड़की ने कोई जवाब न दिया, बस बहन को सीने से लगा लिया। रात ढलती गई, घर के हर कोने में खामोशी छा गई, मगर लड़की की आंखों से नींद कोसों दूर थी। वो जानती थी कल जब सूरज निकलेगा तो सब कुछ वैसा नहीं रहेगा जैसा आज तक था। सुबह सूरज अभी पूरी तरह निकला भी ना था जब दरवाजे पर दस्तक हुई। वो जो रात भर जागती रही थी, एक झटके से उठी। दरवाजा खोला तो उनके चचा अंदर दाखिल हुए। निगाहों में तहकीर और लहजा किसी वकील के फैसले जैसा था। कल तुम्हारे बाप का जनाजा था, आज तुम दोनों को इस घर से रुखसत होना है। मेरे सब्र की हद हो चुकी है। अब ये घर तुम्हारा नहीं रहा, ये घर अब मेरे और मेरे बेटों के नाम है। लड़की की आंखों में नमी उतर आई, मगर वो सिर्फ खामोश थी, जैसे कोई शोला अंदर ही अंदर दहक रहा हो। हम कहाँ जाएंगे चचा? आप जानते हैं हमारा इस दुनिया में आपके सिवा कोई नहीं रहा। अरीशा अभी बच्ची है, वो स्कूल जाती है और मेरे पास ना कोई रोजगार है न छत। उसके चचा ने तंज भरी हंसी से उसके चेहरे की तरफ देखा और अपने लहजे को मजीद सख्त करते हुए गोया हुआ, मैं तुम्हारी चालाकियों से खूब वाकिफ हूँ। तुम्हारी नजर इस जायदाद पर है ना? इतनी ही मासूम और मजलूम हो तो फिर क्यों जायदाद पर आंखें जमाए बैठी हो? इसलिए मुझ पर तुम्हारी ये मजलूमियत के ड्रामे असर नहीं करेंगे। तुम्हारे हिस्से में गुर्बत आई है, उसे कबूल करो और यहाँ से निकल जाओ। मेरे बेटे अब बड़े हो रहे हैं। मैं नहीं चाहता कि तुम जैसी लड़कियां उनके आसपास रहे। इसलिए बेहतर है कि सूरज निकलने से पहले ये जगह छोड़ दो, वरना मैं खुद सामान समेत बाहर फेंक दूंगा। लड़की की आंखों में आंसू आ गए। उसने पलटकर देखा तो अरीशा दरवाजे के पीछे सहमी खड़ी थी। लड़की ने कुछ न कहा, बस चुपचाप अलमारी से चंद जोड़े निकाले, एक बैग में रखे और हरीशा का हाथ पकड़कर आहिस्ता आहिस्ता दरवाजे की तरफ बढ़ी। जब उसके कदम सहन से बाहर निकले तो उसने आखिरी बार पीछे मुड़कर देखा। वो दरो दीवार जिन्होंने उनके हंसने रोने सबको देखा था, आज बेवफा गवाहों की तरह खामोश खड़े थे। उसने कदम बढ़ा दिए। अब ना उसकी पुश्त पर बाप का साया था, ना माँ की दुआ, बस एक नन्ही बहन की जिम्मेदारी थी। और उसकी खामोश नीली आंखों में जैसे कोई तूफान भर आया था। शाम की धुंधली रोशनी कमरे की खिड़की से अंदर उतर रही थी। मीरब ने अपने कंधे से बैग उतारा और खामोशी से लकड़ी की मेज पर रख दिया। सारा दिन कैफे में खड़े खड़े उसके पाँव जैसे सुन्न हो चुके थे। अरीशा अपने कमरे में पढ़ाई में मसरूफ थी और मीरब ने चुपचाप चाय का पानी चूल्हे पर रखा। उसे अक्सर लगता जैसे जिंदगी अब सिर्फ जिम्मेदारी का दूसरा नाम रह गई है। चाय तैयार होते ही उसने यूनिवर्सिटी के असाइनमेंट समेटे और फिर मामूल के मुताबिक लैपटॉप ऑन करके जॉब पोर्टल्स खोल लिए। वो जानती थी कैफे की मामूली सी तनख्वाह उसकी और अरीशा की ज़रूरियात के लिए काफ़ी नहीं थी, और अब तो घर का किराया भी बढ़ चुका था। कुछ देर बाद जब इनबॉक्स में नई मेल का नोटिफिकेशन आया तो उसने जल्दी से खोला। नज़र जैसा चंद लम्हों के लिए टिक गई। कंग्रेचुलेशंस, यू आर शॉर्ट लिस्टेड फॉर इंटरव्यू। ये जुमला उसके चेहरे पर बरसों बाद पहली हकीकी खुशी बनकर उभरा। वो बेयकीनी से बार बार मेल पढ़ती रही, जैसे कोई ख्वाब हो।
تھوڑی دیر بعد دل میں خیال آیا کہ کمپنی کے بارے میں تھوڑا ریسرچ کر لوں۔ اس نے نام کاپی کر کے گوگل پر ڈالا اور اگلے چند لمحوں میں اس کے چہرے کا رنگ بدلنے لگا۔ وہی لوگ، وہی کمپنی، وہی بلڈنگ جہاں کبھی اس کے بابا کی پہچان ہوا کرتی تھی، وہی جگہ اب اجنبی ہاتھوں میں تھی۔ اسے یاد آیا وہ آج بھی اس کمپنی کی 50% شیئرز کی قانونی مالک تھی، مگر حقیقت میں وہ مقام صرف کاغذوں میں رہ گیا تھا۔ جہانزیب شاہ نے ہر چیز پر اپنا نام چسپاں کر لیا تھا اور وہ کچھ بھی نہیں کر سکی تھی۔ دل چاہا ابھی اسی وقت انکار کر دے، مگر پھر نگاہیں کمرے میں بکھری کتابوں پر پڑی۔ پھر عریشہ کی آواز کانوں میں آئی، باجی میرے نوٹس کہاں ہیں؟ اس نے ایک گہری سانس بھری۔ وہ خود کو بہت مضبوط بنا چکی تھی۔ اس نے وہ میل دوبارہ کھول کر سر جھکا لیا۔ وہ جانتی تھی کہ اب اس کے پاس اور کوئی راستہ نہیں بچا تھا۔ زندگی کے اس موڑ پر وہ اپنی انا کو پیچھے چھوڑ کر مجبوریوں کے بوجھ تلے اپنی ہی کمپنی میں ایک معمولی سی ورکر بننے جا رہی تھی۔ چمکتے سورج کے نیچے وہ بلند عمارت ایک شہنشاہی مجسمے کی طرح کھڑی تھی۔ میرب سڑک کے کنارے کچھ لمحے ساکت کھڑی رہی، جیسے اس کے قدم آگے بڑھنے سے انکاری ہو۔ اس نے ایک گہری سانس لی اور اپنی فائل کو مضبوطی سے پکڑتے ہوئے آگے قدم بڑھایا۔ دل کی دھڑکن بے قابو تھی، جیسے ہر اینٹ، ہر دیوار اسے پہچانتی ہو، جیسے اس کا وجود اس در و دیوار پر قرض دار ہو۔ عمارت کے سامنے لگے شیشے کے دروازے میں اپنا عکس دیکھ کر لمحے بھر کو آنکھیں بند کی۔ وہی عمارت جہاں کبھی وہ اپنے بابا کے ساتھ ہاتھ پکڑے داخل ہوا کرتی تھی، آج وہاں وہ سر جھکائے انٹرویو کے لیے آئی تھی۔ اس کے جوتوں کی آواز سیڑھیوں پر گونجی تو دل میں ایک ایک یاد کسی نوکدار کانٹے کی طرح چبھنے لگی۔ اندر داخل ہوتے ہی ریسیپشن کی میز کے پیچھے بیٹھے لڑکے نے بغیر نظر اٹھائے پوچھا، نام بتائے؟ میرا نام میرب حسین شاہ ہے، انٹرویو کے لیے بلایا گیا ہے۔ لڑکے نے چند لمحے کمپیوٹر سکرین پر دیکھا اور پھر ایک کارڈ تھما دیا۔ کانفرنس روم 7 فلور پر ہے۔ وہ کارڈ پکڑ کر خاموشی سے لفٹ کی طرف بڑھ گئی۔ اندر داخل ہو کر جیسے ہی لفٹ کا دروازہ بند ہوا، اس نے لمحے بھر کو آنکھیں بند کر لی اور اپنا ہاتھ دل پر رکھا۔ اس کے اندر ایک طوفان تھا، ایک شور تھا، ایک بغاوت تھی، مگر اس سب پر اس نے ایک خاموشی کی چادر تان لی تھی۔ 7ویں منزل پر پہنچ کر لفٹ کا دروازہ کھلا تو سامنے ایک طویل راہداری تھی، جس کے آخر میں وہ کانفرنس روم تھا۔ ہر قدم کے ساتھ اس کے اندر کی ہچکیاں مضبوطی سے دبتی چلی گئی، جیسے ہر قدم پر وہ اپنے خوابوں کو مارتی جا رہی ہو۔ دروازے کے سامنے پہنچ کر اس نے ایک بار پھر اپنے لباس کو دیکھا۔ ہلکی سی نیلی قمیض، سادہ سی جینز، بالوں کی پونی ٹیل بنائے اور آنکھوں میں برسوں کا سفر لیے، وہ دھیرے سے دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی، جہاں ایک سادہ میز اور 2 انٹرویو لینے والے موجود تھے، جنہوں نے سرسری نگاہ سے اسے دیکھا اور کرسی کی طرف اشارہ کیا۔ میرب نے دھیرے سے سر جھکا کر کرسی پر بیٹھتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھوں کو گود میں رکھ لیا۔ شام کی نیلی ہوتی فضا میں جب وہ کیفے کی نوکری سے واپس اپنے چھوٹے سے کرائے کے فلیٹ میں داخل ہوئی تو ہر چیز ویسی ہی بکھری ہوئی تھی جیسے صبح چھوڑ کر گئی تھی۔ تھکن نے اس کے جسم کو جکڑا ہوا تھا۔ اس نے چادر اتار کر صوفے پر پھینکی اور جوتے اتارے ہی تھے کہ فون بجنے لگا۔ سکرین پر ایک انجان نمبر دیکھ کر اس کی سانس کچھ لمحے کو رک گئی۔ جھجکتے ہوئے کال اٹھائی اور اگلے ہی پل اس کی آنکھیں نمی سے بھر گئیں۔ مبارک ہو محترمہ میرب حسین شاہ، آپ کا انٹرویو کامیاب رہا ہے اور آپ کو ہماری کمپنی میں سلیکٹ کر لیا گیا ہے۔ آپ کی جاب اگلے ہفتے سے شروع ہوگی اور ڈیٹیلز آپ کو میل کر دی گئی ہیں۔ شکریہ کہتے ہوئے اس کی آواز ہلکی سی کانپ گئی، جیسے برسوں سے دبا کوئی احساس اب آنکھوں سے بہہ جانے کو بےتاب ہو۔ وہ وہیں صوفے پر بیٹھ گئی اور اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپا لیا۔ کچھ لمحوں بعد عریشہ کمرے سے باہر نکلی اور اس کے پاس آ کر جھک گئی۔ کیا ہوا باجی، کس کا فون تھا؟ میرب نے دھیرے سے اپنا چہرہ اٹھایا اور پھیکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بتایا، کمپنی کی طرف سے کال تھی، مجھے جاب کے لیے سلیکٹ کر لیا گیا ہے۔ عریشہ کی آنکھیں چمک اٹھیں، سچ آپی، وہی کمپنی جس میں آپ نے اپلائی کیا تھا؟ میرب نے اسبات میں سر ہلایا، مگر اس کے چہرے پر کوئی خاص خوشی نہ تھی۔ میرب کو اس کمپنی میں کام کرتے ہوئے 2 ماہ گزر چکے تھے۔ وہ اب مکمل طور پر ایک عام سی امپلائی کے طور پر وہاں اپنی ذمہ داریاں نبھا رہی تھی۔ یونیورسٹی بھی ختم ہو چکی تھی
اور کیفے کی نوکری بھی وہ چھوڑ چکی تھی۔ زندگی اپنے سخت مگر پرسکون ڈگر پر رواں دواں تھی۔ دفتر میں کسی کو یہ خبر نہ تھی کہ وہ اسی ادارے کے 50% شیئرز کی قانونی مالک تھی۔ وہ خود بھی یہ بات چھپا کر رکھتی تھی۔ اسے اپنی خودداری زیادہ عزیز تھی۔ اس دوران عریشہ بھی کالج کی مصروفیات میں آگے بڑھ رہی تھی۔ اس دن وہ حسب معمول کالج سے فارغ ہو کر گیٹ سے باہر نکلی ہی تھی جب اچانک ایک گاڑی اس کے بالکل قریب آ کر رکی۔ سفید شرٹ میں ملبوس ایک قدآور لڑکا ڈرائیونگ سیٹ سے اترا۔ سانولی رنگت میں عجیب کشش تھی۔ ماتھے کے بال تھوڑے بکھرے ہوئے تھے اور آنکھوں میں ایک الجھی ہوئی گہرائی۔ وہ آہستگی سے آگے بڑھا اور دوستانہ انداز میں بولا، تم عریشہ ہو نا؟ عریشہ نے چونک کر اسے دیکھا۔ چہرہ بالکل نیا تھا، پہچان سے باہر، مگر انداز اور اعتماد جیسے وہ بہت کچھ جانتا ہو۔ جی، لیکن آپ کون؟ لڑکے نے مسکرا کر اپنا ہاتھ جیب میں ڈالا۔ میرا نام ارمان شاہ ہے۔ اتفاق سے ہم دونوں کا ایک ہی کالج ہے۔ بس میں سینئر ہوں، تمہیں کئی بار کینٹین میں دیکھا ہے۔ تمہاری دوست فروا سے بھی جان پہچان ہے۔ عریشہ نے الجھن کے باوجود آہستہ سے سر ہلا دیا اور زیادہ بات کیے بغیر آگے بڑھ گئی، مگر ارمان کی نگاہیں اس کے پیچھے ٹھہر گئی، جیسے نرمی سے اس کے وجود میں اترتی جا رہی ہو۔ اگلے چند دنوں میں یہ ملاقاتیں بڑھنے لگی۔ ارمان کبھی راہ میں کھڑا ہوتا، کبھی کسی بہانے بات چھیڑتا۔ عریشہ کو اس کی باتوں میں ایک الگ سا انداز محسوس ہونے لگا، جیسے وہ ہر لفظ سے اسے اپنی طرف کھینچ رہا ہو۔ رفتہ رفتہ وہ اس کی توجہ میں الجھتی چلی گئی اور وہ ایک خاموش جال کی طرح اسے اس کے گرد لپیٹتا گیا۔ 7 سال بعد وطن کی مٹی کی خوشبو کو محسوس کرتے ہوئے زیان شاہ کی آنکھوں میں دھند سی چھا گئی تھی۔ بہت کچھ بدل چکا تھا، لیکن دل کے کسی گوشے میں ایک چپتا ہوا خلا آج بھی ویسے ہی زندہ تھا۔ اس کے والد کی طبیعت اچانک خراب ہوئی تھی اور اسے پاکستان واپس آنا پڑا تھا، لیکن چند ہی دنوں میں اس کے والد کی ڈیتھ ہو گئی۔ آہستہ آہستہ خود کو سنبھالنے کے بعد اب وہ بہت دنوں بعد سادہ سے کپڑوں میں جب اپنی ہی کمپنی میں پی این بن کر داخل ہوا تو کسی نے پلٹ کر اسے دیکھا تک نہیں۔ وہ اپنی کمپنی میں موجود ورکرز کو جانچنا چاہتا تھا تاکہ معلوم ہو جائے کہ کون کتنا دیانتدار اور کون کرپٹ ہے۔ وہ خاموشی سے کمرشل بلاک میں آیا جہاں مختلف فائلز تقسیم کی جانی تھی، اور پہلی فائل اسے اسی کیبن میں لے جانے کا کہا گیا جہاں وہ بیٹھی تھی۔ دروازہ ہلکا سا دھکیلا تو سامنے کا منظر جیسے وقت کو ساکت کر گیا۔ سفید شرٹ اور نیلی جیٹ کلر کی سکرٹ میں ملبوس وہ دوپٹہ گلے میں ڈالے لیپ ٹاپ پر جھکی کچھ لکھ رہی تھی۔ ماتھے پر الجھنوں کی لکیر تھی اور ہونٹوں کے کنارے پر وہی تل جو برسوں پہلے اس نے دیکھا تھا۔ آنکھیں اچانک اٹھی اور زیان جیسے منجمد ہو گیا۔ اس کے قدم خود بخود پیچھے ہٹنے لگے۔ وہ لڑکی جسے اس کا باپ برسوں پہلے بے رحمی سے ان کے گھر سے نکال چکا تھا، وہی لڑکی آج سر اٹھا کر انہی دیواروں کے بیچ اپنا مقام بنا چکی تھی۔ وہ لڑکی جو اپنی بہن کا ہاتھ تھام کر چپ چاپ اس گھر سے نکل گئی تھی، اور ایک چھوٹا سا بچہ دروازے کے پیچھے آنکھوں میں آنسو لیے کھڑا تھا اور کچھ نہ کر سکا، وہ اسے پہچان چکا تھا، مگر حیرت انگیز طور پر وہ اب بھی بے خبر تھی۔ اس کی نظروں میں وہ صرف ایک نیا ملازم تھا۔ میرب کی نرمی سے آواز گونجی، جی کوئی اور کام بھی ہے؟ وہ سوال نہیں تھا، بس ایک معمول کی بات تھی، مگر زیان کے اندر جیسے زلزلہ آ گیا ہو۔ ہونٹ کانپے اور بمشکل اس کے لبوں سے نکلا، سوری، نہیں کچھ نہیں۔ پھر وہ تیزی سے مڑا اور کیبن سے نکل گیا۔ قریبی اسٹور روم میں آ کر دیوار سے ٹیک لگا کر اس نے آنکھیں موند لی۔ دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اسے اس کے صبر پر حیرت ہو رہی تھی۔ جس لڑکی نے ہر شے کھو کر بھی شکوہ نہ کیا تھا، وہ آج بھی شان سے جیتی تھی۔ وہ جو اس کمپنی کی مالک تھی، آج بھی ایک عام سی ورکر بن کر سب سہ رہی تھی۔ اور زیان نے وہیں کھڑے کھڑے خود سے وعدہ کیا کہ وہ اب اس کی زندگی کا تماشائی نہیں بنے گا۔ وہ اب اس کی حفاظت کرے گا، اس کا حق اسے دے گا اور کسی بھی قیمت پر اس کا سر جھکنے نہیں دے گا۔ عریشہ کو آہستہ آہستہ ارمان اپنی محبت کے جال میں اتار چکا تھا، اور اب کالج کے ٹائم میں ان کی باقاعدہ ملاقاتیں ہونے لگی تھی۔ آج بھی کالج کی ایک خاموش سی راہداری میں ہوس سے لبریز لہجے میں وہ اس کے قریب آیا تو عریشہ نے جھجکتے ہوئے پیچھے قدم لیا، پھر نظریں چرائی۔
میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ میں کسی غلط راستے پہ نہیں چل سکتی۔ نکاح کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ اگر میں نکاح کے لیے تیار ہو جاؤں تو کیا تب بھی مجھ سے دور رہو گی؟ کیا تب بھی مجھ پر یقین نہیں کرو گی؟ عریشہ کا چہرہ زرد پڑ گیا، سانس رکنے لگا۔ کچھ پل خاموش رہنے کے بعد آہستگی سے بولی، اگر آپ واقعی سنجیدہ ہیں تو میری آپی سے بات کیجیے، نکاح کریں، پھر جو چاہے، میں اعتراض نہیں کروں گی۔ ارمان کی آنکھوں میں ایک لمحے کو دھواں سا اٹھا، پھر وہ نرم لہجے میں بولا، نہیں عریشہ، مجھے کسی کو کچھ بتائے بغیر نکاح کرنا ہے۔ مجھے ابھی تمہارے سوا کسی پر اعتماد نہیں ہے۔ پلیز بس تھوڑے دنوں کی بات ہے، پھر سب کو بتا دوں گا۔ عریشہ نے الجھ کر اسے دیکھا، لیکن اس کا دل پھر بھی ڈر رہا تھا، ایک خوف، ایک اندیشہ، مگر محبت۔ ٹھیک ہے، لیکن آپ مجھ سے وعدہ کیجیے کہ بعد میں بہت جلد سب کے سامنے مجھے اپنائیں گے۔ ارمان نے ہولے سے مسکراتے ہوئے وعدہ کر لیا۔ تھوڑی دیر بعد ایک مختصر سی مجلس میں ایک مولوی کے سامنے دونوں کے لبوں سے نکاح کے الفاظ نکلے تو عریشہ کی آنکھوں میں آنسو تھے اور اس کا دل انجانے خوف سے لرز رہا تھا۔ ارمان نکاح کے بعد اسے ایک فلیٹ پر لے آیا تھا اور اس نے عریشہ کا ہاتھ پکڑتے ہوئے محبت بھرے لہجے میں کہا، تم اب میری ہو، مکمل میری، اور مجھے تم پر فخر ہے کہ تم نے نکاح کو شرط بنایا۔ مگر وہ جانتی نہ تھی کہ یہی فخر کرنے والا انسان چند دن بعد ہی اس کا ساتھ چھوڑ دے گا۔ دفتر کی تیسری منزل پر کافی کاؤنٹر کے قریب وہ خاموش کھڑی تھی۔ سادہ سی وردی میں ملبوس وہی لڑکا روز کی طرح آج بھی اس کے سامنے چائے کا کپ رکھ کر بنا کچھ کہے پلٹ گیا۔ وہ جو پہلے اسے محض ایک عام سا پین سمجھتی تھی، اب اسے یوں مسلسل نظر انداز کرنا مشکل ہو گیا تھا۔ روز کے معمول میں اب وہ اجنبی ہر مقام پر کسی نہ کسی انداز میں اس کی مدد کر جاتا۔ فائل گر جائے تو اٹھا کر سیدھی کر دیتا، کیفے میں رش ہو تو اس کے لیے میز کا انتظام پہلے سے کر دیتا، بارش ہو تو چھتری تھامے بے آواز اس کے پیچھے چلتا۔ وہ جانتی تھی کہ یہ اتفاق نہیں ہو سکتا۔ دل نے شاید محسوس کرنا شروع کر دیا تھا کہ کوئی اسے خاموشی سے اہمیت دے رہا ہے۔ آج جب وہ آفس سے نکلی تو سیڑھیوں پر قدم رکھتے ہی اس کے ہاتھ سے موبائل پھسل گیا۔ چپتے ہی سر چکرایا، توازن بگڑا تو ایک مانوس سی گرفت نے اس کی کلائی تھام لی۔ وہ گھبرا کر پیچھے ہٹی تو دیکھا وہی سادہ لباس والا لڑکا اسے تھامے کھڑا تھا، آنکھوں میں گھبراہٹ مگر چہرے پر سکون کے آثار تھے۔ اس لمحے اسے لگا جیسے اس کے ارد گرد کی ساری آوازیں خاموش ہو گئی ہوں۔ دل بے قابو دھڑکا، پھر سنبھل گیا۔ وہ نظریں چرا کر سیدھا ہوئی۔ وہ لڑکا بغیر کچھ بولے بس پلٹ گیا اور اس کے جانے کے بعد پیچھے رہ گئی ایک خاموش دھڑکن جو ہر روز تھوڑا تھوڑا کر کے اس کے اندر زیان شاہ کا عکس ابھار رہی تھی، بغیر یہ جانے کہ اس شخص کا تعلق اسی گھر سے ہے جس گھر کے افراد سے وہ آج بھی شدید نفرت کرتی تھی۔ آفس کا ماحول دن کے اختتام پر قدرے پرسکون ہو چکا تھا۔ زیادہ تر سٹاف جا چکا تھا۔ میرب اپنی ٹیبل پر فائل سمیٹنے میں مصروف تھی جب ایچ آر کا سینئر امپلائی سہیل وہاں آ نکلا۔ ہاتھ میں کچھ کاغذات تھے اور لبوں پر ایک زبردستی کی مسکراہٹ۔ وہ بینچ کے پاس آ کر کھڑا ہوا، نظریں اس کے لباس پر گئی اور پھر لہجے میں وہ گھمنڈ جھلکنے لگا جو اکثر مردوں کے اندر اس وقت آتا ہے جب سامنے والی لڑکی اکیلی ہو اور وہ اپنے مقام کا ناجائز فائدہ اٹھا سکے۔ میرب، یہ کچھ ڈاکومنٹس ہیں، تمہیں سائن کرنے ہیں۔ اس نے فائلز اس کی طرف بڑھائیں۔ میرب نے نظریں اٹھا کر نرمی سے کہا، آپ کل دے دیجیے گا، میں آج کا کام مکمل کر چکی ہے۔ سہیل کے لبوں پر ہنسی آ گئی، نہیں، یہ ابھی ضروری ہے، دراصل تمہارے سائن کے بغیر پروسیس آگے نہیں بڑھے گا۔ ویسے بھی تم جب سنجیدہ ہوتی ہو تو بہت اچھی لگتی ہو۔ اس کا لہجہ اب کچھ اور ہو چکا تھا۔ میرب کے چہرے پر ناگواری آ گئی۔ اس نے کرسی پیچھے کی اور سیدھی ہو کر کھڑی ہو گئی۔ سوری، میں صرف آفس کے ٹائم پر ہی دستخط کرتی ہوں، مجھے اجازت دیجیے۔ سہیل نے ایک قدم آگے بڑھایا، ارے ایسی بھی کیا ناراضگی، ہم تو تمہارے سینئر ہیں نا، اتنا تو حق بنتا ہے تمہارے قریب آنے کا۔ تبھی دروازے کی سمت سے کسی کے تیز قدموں کی آواز آئی اور اگلے ہی لمحے زیان شاہ جو عام سا یونیفارم پہنے پی این کی حیثیت سے وہاں موجود تھا، سہیل کے قریب آ چکا تھا۔ اس کے چہرے پر وہ شرافت اور نرمی نہیں تھی جو میرب کے سامنے ہوا کرتی تھی، بلکہ اب اس کی آنکھوں میں غصے کی شدت تھی۔
سہیل صاحب، آپ کے سیکشن مینیجر آپ کو ڈھونڈ رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے تھے اگر فالتو باتوں سے فرصت مل گئی ہو تو اصل کام پہ توجہ دیجیے۔ سہیل چونک کر پیچھے ہٹا۔ اس نے زیان کی آنکھوں میں دیکھنے کی کوشش کی، مگر اس نگاہ میں جو سختی تھی وہ اس کا سامنا نہ کر سکا اور سر جھکا کر وہاں سے نکل گیا۔ میرب خاموش کھڑی تھی۔ زیان نے ایک نگاہ اس پر ڈالی، پھر نظر جھکا لی۔ سوری، تمہیں تکلیف پہنچی۔ مجھے اندازہ نہیں تھا یہاں کے کچھ لوگ اتنے گرے ہوئے ہیں۔ میرب کا دل بے قابو دھڑک رہا تھا۔ وہ کچھ کہنا چاہتی تھی مگر الفاظ جیسے گلے میں اٹک گئے تھے۔ زیان بغیر کچھ اور کہے فائل اٹھا کر واپس پلٹ گیا۔ میرب وہیں ساکت کھڑی رہی، دل جیسے اس اجنبی کے احترام سے جھکنے لگا تھا۔ 3 ہفتے گزر چکے تھے عریشہ اور ارمان کے نکاح کو۔ ہر روز وہ کالج کے بہانے اس کے ساتھ وقت گزارا کرتی تھی۔ نئی نئی محبت کی چمک آنکھوں سے عیاں تھی۔ ارمان کا یہ رویہ بھی بظاہر بہت خیال رکھنے والا اور چاہت سے بھرپور ہوتا۔ عریشہ جب بھی اس کے ساتھ ہوتی، اپنے دکھ، غربت، اپنی بہن کی تھکن سب لمحوں کے لیے بھول جاتی۔ اس روز جب وہ ارمان کے ساتھ اس کے فلیٹ پر موجود تھی تو اس کی طبیعت اچانک بگڑ گئی۔ ابکائیاں، کمزوری، چکر اور پیٹ میں ہلکا درد محسوس ہونے لگا۔ ارمان فوراً گھبرا گیا۔ اس نے وقت ضائع کیے بغیر اسے ہسپتال لے جانے کا فیصلہ کیا۔ ڈاکٹر نے چیک اپ کے بعد ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ عریشہ کی طرف دیکھا اور کہا، مبارک ہو، آپ ماں بننے والی ہیں۔ یہ جملہ عریشہ کے لیے جیسے زندگی کا سب سے حسین لمحہ تھا۔ اس نے نظریں جھکا لی، لبوں پر شرمیلی مسکراہٹ پھیل گئی، لیکن ارمان کا رنگ زرد ہو گیا۔ اس کی آنکھوں میں گھبراہٹ اور ماتھے پر پسینہ ابھرا، مگر اگلے ہی لمحے اس نے خود کو سنبھالا اور عریشہ کے ہاتھ کو نرمی سے تھاما۔ یہ تو بہت بڑی خوشخبری ہے، میں بہت خوش ہوں۔ اس کے لہجے میں جو بھی تھا، عریشہ نے اسے سچ مان لیا۔ ہسپتال سے نکل کر وہ اسے سیدھا اس فلیٹ پر لے آیا۔ دروازہ کھولا، اندر جا کر عریشہ کو صوفے پر بٹھایا۔ تم تھکی ہوئی ہو، میں تمہارے لیے فروٹس لاتا ہوں، بس ابھی آیا۔ یہ کہہ کر وہ تیزی سے دروازے کی طرف گیا۔ عریشہ نے بھی نرمی سے سر ہلا دیا، مگر وہ لمحے، وہ گھنٹے اور پھر شام بھی گزر گئی، مگر ارمان واپس نہیں آیا۔ آخر کار وہ چپ چاپ دل تھامے نم آنکھوں کے ساتھ اس فلیٹ سے نکلی اور واپس گھر لوٹ آئی۔ پھر اگلا دن، پھر اس سے اگلا 1 ہفتہ اور پھر مہینہ بیت گیا۔ ارمان کا کوئی اتا پتہ نہ تھا۔ عریشہ کی آنکھوں میں ہر دن ایک نئی بے یقینی، ایک نئی امید ہوتی کہ شاید آج وہ لوٹ آئے گا، مگر ہر دن کے اختتام پر وہ ایک نئی موت مرتی۔ دوسری طرف زیان اور میرب اب ایک دوسرے کے مزید قریب آ رہے تھے۔ زیان چھوٹے چھوٹے کاموں میں اس کی مدد کرتا رہتا۔ میرب کے دل میں ایک عجیب سا سکون اترنے لگا تھا۔ اس پین میں کوئی ایسی بات تھی جو اسے باقی لوگوں سے الگ کر دیتی تھی۔ سردیوں کی وہ رات حد سے زیادہ خاموش تھی۔ میرب ہمیشہ کی طرح وقت پر آفس سے نکلی تھی۔ ہاتھ میں بیگ تھا اور سر پر چادر لی ہوئی تھی۔ باہر نکلتے ہی سرد ہوا چہرے سے ٹکرائی۔ وہ تیزی سے قدم اٹھاتی سڑک کنارے پہنچی جہاں سے ہمیشہ کی طرح کوئی آٹو پکڑنا تھا، مگر آج کوئی بھی آٹو دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ وہ گہری سانس لے کر دونوں بازو سینے سے لپیٹے انتظار کرنے لگی۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ سڑک سے تھوڑا فاصلے پر سیاہ رنگ کی کار اندھیرے میں کھڑی ہے اور اندر بیٹھا شخص خاموشی سے اسے دیکھ رہا ہے۔ زیان شاہ پچھلے 2 مہینوں سے یہی معمول بنا چکا تھا۔ وہ اس کے ہر روز کے راستے اور روٹین کو ازبر کر چکا تھا۔ اس کی ڈیوٹی 8 بجے ختم ہوتی تھی اور اکثر اسے آفس سے اکیلا نکلتے دیکھ کر زیان کا دل بے چین ہو جاتا۔ وہ کسی تعارف کے بغیر اس کی حفاظت کو اپنی ذمہ داری سمجھ بیٹھا تھا۔ میرب موبائل کی سکرین پر وقت دیکھ رہی تھی جب اچانک 2 لڑکے بائک پر اس کے قریب آ کر رکے۔ ایک نے بائک روکی اور دوسرے نے اسے براہ راست مخاطب کیا۔ او میڈم جی، آٹو نہیں آ رہا، چلو ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ میرب پیچھے ہٹی، مجھے ضرورت نہیں شکریہ، مگر ان کا ارادہ کچھ اور تھا۔ وہ مزید قریب بڑھے اور ایک نے اس کا بازو پکڑنے کی کوشش کی۔ ابھی میرب پیچھے ہٹنے ہی لگی تھی کہ دوسری طرف گاڑی سے نکل کر زیان تیز قدموں سے ان دونوں کے قریب پہنچا۔ ہاتھ چھوڑو اس کا۔ زیان کی آواز میں ایک عجیب سا غصہ تھا۔ لڑکوں نے چونک کر پیچھے دیکھا۔ تو کون ہے؟
زیان نے ایک لمحے کی تاخیر کیے بغیر ایک کے منہ پر ایسا گھونسا مارا کہ وہ زمین بوس ہو گیا۔ دوسرا گھبرا کر بھاگنے لگا تھا کہ زیان نے اس کی گردن پیچھے سے پکڑی اور دھکا دے کر اسے سڑک کنارے گرا دیا۔ میرب دم بخود سی منظر دیکھ رہی تھی۔ وہ ایک لفظ نہ بول سکی۔ زیان اس کی طرف پلٹا اور نرم لہجے میں کہا، چلو یہاں سے، یہ جگہ محفوظ نہیں ہے، میں گھر چلی جاؤں گی۔ نہیں، تم اکیلی نہیں جاؤ گی، میری گاڑی وہیں کھڑی ہے، میں تمہیں چھوڑ دیتا ہوں۔ میرب نے چونک کر پوچھا، آپ کی گاڑی؟ آپ کے پاس گاڑی کہاں سے آئی؟ وہ میں اپنے دوست سے لے کر آیا تھا آج۔ اب چلو، میں تمہیں تمہارے گھر چھوڑ دیتا ہوں۔ میرب نے اس بار انکار نہیں کیا، خاموشی سے زیان کے ساتھ قدم بڑھا دی۔ راستے بھر زیان خاموش رہا، اور جب گاڑی اس کے گھر کے قریب پہنچی تو اس نے گاڑی روکی اور نظریں اس کی جانب کی۔ میرب، مجھے نہیں معلوم تم کیا سوچو گی، لیکن میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں۔ میرب نے خاموشی سے دیکھا۔ مجھے تم اچھی لگتی ہو، اور شاید مجھے تم سے محبت ہو گئی ہے۔ تمہیں پتہ بھی نہیں کہ میں ہر روز تمہارے پیچھے رہتا ہوں، صرف اس لیے کہ تم محفوظ رہو۔ آج اگر میں دیر کر جاتا تو… وہ خاموش ہو گیا۔ آنکھوں میں نمی تھی۔ میرب کا دل بے اختیار لرز اٹھا۔ اس نے صرف ایک لمحے میں وہ سب کچھ یاد کیا جو زیان نے ہمیشہ خاموشی سے اس کے لیے کیا تھا، اور اس کی آنکھیں بھر آئیں۔ مجھے نہیں پتا تم کون ہو، لیکن میں جانتی ہوں تم برے انسان نہیں ہو۔ اگر تمہیں مجھ سے سچ میں محبت ہے تو مجھے تمہارا ساتھ منظور ہے۔ زیان کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے روشنی چمکی۔ اس نے نظریں جھکا لی، جیسے دل کا بوجھ ہلکا ہو گیا ہو، اور وہ آہستہ سے بولا، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ جب تک زندہ ہوں تمہیں کبھی کسی نقصان سے دوچار نہیں ہونے دوں گا۔ اور یوں سیاہ رات کے اس لمحے میں دو اجنبی دل ایک دوسرے کے لیے دھڑکنے لگے تھے۔ لیکن میرب کی زندگی کا سب سے بڑا زخم ابھی باقی تھا۔ وہ بے خبری میں گاڑی سے اتری، دروازہ کھولا، اور جیسے ہی اندر قدم رکھا اس کے پیروں تلے زمین کھسک گئی۔ فرش پر خون میں لت پت عریشہ بے سدھ پڑی تھی۔ اس کی نازک کلائی سے خون بہتا ہوا سفید چادر کو سرخ کر چکا تھا۔ میرب کی چیخ نکلی، عریشہ! وہ دوڑ کر اس کے پاس پہنچی، اس کا سر اپنی گود میں رکھا اور کانپتی آواز میں پکارنے لگی، عریشہ، آنکھیں کھولو، خدا کے لیے آنکھیں کھولو، یہ کیا کیا تم نے؟ کیوں؟ زیان جو اسے چھوڑ کر واپس جا رہا تھا، دروازہ بھی مکمل بند نہ ہوا تھا کہ وہ چیخ کی آواز سن کر پلٹا اور فوراً اندر داخل ہوا۔ منظر دیکھتے ہی وہ لمحے بھر کو ساکت ہو گیا، لیکن فوراً ہی میرب کی طرف لپکا۔ میرب نے آنکھوں میں آنسو لیے زیان کی طرف دیکھا۔ زیان، ہمیں ہسپتال جانا ہے، ابھی فوراً۔ زیان نے ایک پل کی تاخیر کیے بغیر عریشہ کو اپنی باہوں میں اٹھایا اور دونوں بھاگتے ہوئے گاڑی تک پہنچے۔ گاڑی ہوا سے باتیں کرتی ہسپتال پہنچی۔ ڈاکٹر فوراً عریشہ کو ایمرجنسی روم میں لے گئی۔ خون بہت بہہ چکا تھا، مگر سانسیں ابھی باقی تھی۔ میرب ایک کرسی پر بیٹھ کر سسکیاں لینے لگی۔ زیان اس کے پاس خاموشی سے بیٹھا رہا، نہ کچھ کہا نہ پوچھا، صرف اس کے آنسو دیکھتا رہا، اور بغیر اسے بتائے جا کر خاموشی سے ہاسپٹل کی ساری فیس ادا کر آیا۔ کئی گھنٹے گزرے، پھر روم کا دروازہ کھلا اور ایک نرس باہر آئی۔ مریضہ اب خطرے سے باہر ہیں اور انہیں ہوش آ گیا ہے، آپ دیکھ سکتی ہیں۔ میرب فوراً اٹھی، زیان بھی اس کے ساتھ گیا، مگر دروازے پر رک گیا۔ میرب عریشہ کے پاس پہنچی، اس کا ہاتھ تھاما اور آنسوں سے بھیگی آواز میں پوچھا، کیا کمی رہ گئی تھی میری محبت میں عریشہ؟ کیا اتنا بھی بھروسہ نہیں رہا کہ تم اپنی بہن سے کوئی بات کر لیتی؟ ایسا کون سا غم تھا جو تم نے مجھ سے بھی چھپا لیا؟ کیوں عریشہ، کیوں؟ عریشہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس نے سر جھکا لیا۔ میں آپ کی نظروں میں گرنا نہیں چاہتی تھی آپی، میں بہت شرمندہ ہوں، میں نے سب چھپایا کیونکہ آپ سے نظریں ملانے کے قابل نہیں رہی تھی۔ کیا چھپایا؟ میرب نے سختی سے پوچھا۔ عریشہ نے بمشکل ہونٹ کھولے اور پھر سب بتا دیا۔ میرب کو لگا جیسے وہ کوئی ڈراؤنا خواب دیکھ رہی ہو۔ میرب نے بے یقینی سے عریشہ کو دیکھا۔ عریشہ نے نظریں چراتے ہوئے کہا، آپی، اس سے بھی بڑی ایک اور بات ہے۔ میرب نے خود کو سنبھالا اور نرمی سے پوچھا، اور کون سی بات؟ آپی، آج جب میں کالج سے واپس آئی تو میں نے اپنا دھیان ہٹانے کے لیے موبائل اٹھایا اور سوشل میڈیا پر سکرولنگ کرتے ہوئے اسی لڑکے کی پروفائل میرے سامنے آ گئی۔
اور مجھے پتا چلا کہ وہ لڑکا جس سے میں نے نکاح کیا تھا، جو مہینوں سے غائب ہے، وہ کوئی اور نہیں، ہمارے چچا کا بیٹا ارمان شاہ تھا۔ یہ سننا تھا کہ میرب پر گویا قیامت گزر گئی۔ کیا کہا؟ جی، جی وہ ہماری ہی فیملی سے ہے، اتنی بڑی کمپنی کے مالک کا بیٹا، اور میں ایک معمولی لڑکی، اس کے لیے کچھ بھی نہیں تھی آپی۔ میرب کے چہرے پر صدمے کی لہر دوڑ گئی، اس کا دل دھک سے رہ گیا۔ وہ ایک لمحے کو عریشہ کو سختی سے دیکھنے لگی۔ عریشہ، تم نے اتنی بڑی بات مجھ سے چھپائی، تمہیں اندازہ ہے تم نے کیا کیا ہے؟ عریشہ سسکنے لگی۔ مجھے معاف کر دو آپی، میں اس کی باتوں میں آ گئی تھی۔ میرب کا دل کٹنے لگا اور اس نے روتے ہوئے اپنی بہن کی حالت دیکھ کر اسے گلے سے لگا لیا۔ اچھا اب بس، کچھ نہیں ہوگا، میں ہوں تمہارے ساتھ۔ اور دروازے کے پیچھے کھڑا زیان یہ سب کچھ سن چکا تھا۔ اس کا دل ایک اور بوجھ تلے دب گیا تھا۔ ارمان، تم نے یہ کیا کر دیا؟ اسے اب سب سمجھ آ گیا تھا۔ ارمان کی اچانک روانگی، اس کی خاموشی، وہ ایک بزدل تھا جو اپنی ذمہ داریوں سے بھاگ گیا تھا۔ لیکن زیان اب مزید خاموش نہیں رہ سکتا تھا۔ وہ جان چکا تھا کہ اس کا خاندان ان دو بہنوں کا مجرم ہے، اور اب وہ ان کا محافظ بننے کا فیصلہ کر چکا تھا۔ کمرے میں ہلکی سی خاموشی تھی۔ میرب اپنی سیٹ پر بیٹھی ہوئی سامنے موجود زیان کو دیکھتے ہوئے بول رہی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ لوگ اتنا کیسے گر سکتے ہیں۔ اس نے میری معصوم بہن کی زندگی برباد کر دی، نکاح کیا، وعدے کیے، خواب دکھائے، اور پھر اچانک غائب ہو گیا۔ زیان کی نگاہیں نیچی تھی، سانس رکا ہوا تھا، اور وہ میرب کی ہر بات پر خاموشی سے ضبط کے کڑوے گھونٹ پی رہا تھا۔ تبھی اچانک آفس کے دروازے سے ایک تیز قدموں کی چاپ سنائی دی، اور اگلے ہی پل ایک بلند آواز گونجی۔ او بھئی زیان، تو یہاں چھپا بیٹھا ہے؟ کمال ہے یار، میں تجھے پوری کمپنی میں ڈھونڈ رہا تھا، اور تو یہاں پی این بن کے بیٹھا ہے۔ تیرا دماغ خراب ہو گیا ہے کیا؟ تو اس کمپنی کا مالک ہے یار۔ یہ کہتے ہی دروازے میں داخل ہونے والا نوجوان زور سے ہنسا۔ وہ زیان کا دوست تھا، ذیشان خان، جو اس کے ساتھ بیرون ملک پڑھتا تھا۔ میرب اس وقت زیان کے سامنے بیٹھی تھی، اور جب اس کی سماعت سے ذیشان کے الفاظ ٹکرائے تو وہ پلک جھپکنا بھی بھول گئی۔ اس کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں لے کر مسل دیا ہو۔ اس کی آنکھوں میں بے یقینی ابھری۔ اس نے دھیرے سے زیان کی طرف دیکھا۔ وہ خاموش بیٹھا، گھبرا کر نظریں چرا رہا تھا۔ ذیشان اب بھی بول رہا تھا۔ او یار سچ بتا، یہ کیا حال بنا رکھا ہے، اور یہ سب کے سامنے ڈرامہ کیوں؟ زیان نے اس کی طرف سخت نظروں سے دیکھا، جیسے خاموشی سے کہہ رہا ہو کہ چپ ہو جا۔ لیکن ذیشان بے خبر تھا، اور پھر میرب کی آواز ابھری، زخم خوردہ اور لرزتی ہوئی۔ تو تم زیان شاہ ہو، اس کمپنی کے مالک، وہی زیان شاہ جس کے بھائی نے میری بہن کی زندگی اجاڑ دی، اور تم بھی ویسے ہی نکلے، دھوکہ دینے والے، جھوٹے، اور تم مجھے بھی اپنی میٹھی باتوں سے فریب میں رکھنا چاہتے تھے تاکہ میری عزت، میرے وقار کو رون سکو، جیسے تمہارے بھائی نے میری بہن کے ساتھ کیا۔ زیان نے فوراً آگے بڑھ کر وضاحت دینا چاہی۔ نہیں میرب، میری بات سنو۔ لیکن میرب کا غصہ عروج پر تھا۔ اس نے اپنا بازو چھڑایا اور اگلے لمحے زیان کے چہرے پر زوردار تھپڑ مارا۔ خبردار زیان شاہ، خبردار جو میرے قریب آئے۔ تم اور تمہارا خاندان سب ایک جیسے ہو، جھوٹے اور منافق۔ تم سب سے نفرت ہے مجھے۔ تم نے مجھے بے وقوف بنایا اور میرے جذبات سے کھیلا۔ تم نے مجھے اپنی محبت کا فریب دیا، اور سچ کیا تھا کہ تم بھی اسی باپ کی اولاد ہو جنہوں نے ہمیں ہمارے ہی گھر سے نکال دیا تھا۔ دھوکہ دینا تم لوگوں کی فطرت میں شامل ہے۔ پورا سٹاف اس شور کی طرف متوجہ ہو چکا تھا۔ سب نظریں حیرت سے زیان اور میرب پر ٹکی تھی، اور پھر میرب چیخی۔ سب دیکھ لو، یہ ہے تمہارا زیان شاہ، اس کمپنی کا مالک، جو اتنے دنوں سے ایک ملازم بن کر میرے جذبات سے کھیل رہا تھا، صرف اور صرف اس لیے تاکہ یہ بھی مجھے بعد میں ساری دنیا کے سامنے رسوا کر سکے۔ زیان نے پھر کچھ کہنے کی کوشش کی، لیکن میرب نے تیزی سے پلٹ کر اپنا پرس اٹھایا، اپنے کیبن کی طرف گئی اور واپس آ کر ایک کاغذ اس کے منہ پر دے مارا۔ یہ ہے میرا ریزائننگ لیٹر مسٹر زیان شاہ۔ اس کمپنی میں میرے باپ کی محنت شامل تھی، لیکن میں یہ دولت تمہارے منہ پر مارتی ہوں۔ مجھے کچھ نہیں چاہیے تم لوگوں سے، بس مجھے اور میری بہن کو ہمارے حال پر چھوڑ دو۔ ہماری زندگیوں کو اجاڑنے کے لیے اور کتنا گرو گے تم لوگ؟ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔
چہرہ تپ رہا تھا اور الفاظ زہر کی طرح نکل رہے تھے۔ وہ یہ کہہ کر تیزی سے نکل گئی۔ پورا سٹاف سکتے میں تھا۔ زیان سر جھکائے خاموش کھڑا تھا۔ اس کے چہرے پر ابھی بھی تھپڑ کا نشان تھا۔ ایک آنسو اس کی آنکھ سے نکلا اور گال پر بہہ گیا۔ ذیشان جو ابھی بھی وہیں کھڑا تھا خود کو کوسنے لگا۔ یار میں نے کیا کر دیا؟ مجھے نہیں معلوم تھا، لیکن میں نے سب کچھ بگاڑ دیا۔ زیان نے کچھ نہ کہا، بس ایک لمحے کے لیے اسے دیکھا اور چپ چاپ آفس سے باہر نکل گیا، اور ذیشان اس کی خاموشی میں چھپا دکھ دیکھتا رہ گیا۔ اندھیری رات تھی، ہلکی بوندا باندی ہو رہی تھی۔ سڑک کے کنارے لیمپ کی مدھم روشنی میرب کے چہرے پر پڑ رہی تھی، جو ایک بس اسٹاپ پر خاموشی سے کھڑی تھی۔ ہاتھ میں پرانی سی فائلز اور چہرے پر تھکن کی گہری پرچھائیاں تھی۔ اسے ایک اور کمپنی میں ایکسپیرینس کی بنا پر بہت اچھی جاب مل گئی تھی۔ زندگی آہستہ آہستہ دوبارہ رواں ہو رہی تھی، مگر اسے کیا خبر تھی کہ سڑک کے اس پار ایک گاڑی میں وہی آنکھیں ہر روز کی طرح آج بھی اس پر جمی تھی۔ زیان خاموشی سے گاڑی کے اندر بیٹھا سائے میں چھپا اس کی ایک ایک حرکت پر نظر رکھے ہوئے تھا۔ اس کے دل میں اب صرف تماشائی ہونے کا کرب تھا، اور اس کے ساتھ اگلی سیٹ پر بیٹھا ذیشان چپ چاپ زیان کے چہرے پر وہ خاموش طرف پڑ رہا تھا۔ زیان نے آہستہ سے کہا، میں اس کے قریب جا کر اسے مزید تکلیف نہیں دینا چاہتا، بس یہ تسلی کافی ہے کہ وہ ٹھیک ہے۔ میرب جہاں بھی جاتی زیان ہر جگہ اس پر نظر رکھتا، اور اب ذیشان بھی اس کے ساتھ ہوتا تھا۔ ذیشان نے ایک دو بار میرب کے ساتھ عریشہ کو دیکھا تھا، اور عریشہ کی معصوم سی صورت اس کے دل میں ہی رہ گئی تھی۔ اور آج ہمت کر کے ذیشان نے گہری سانس بھرتے ہوئے کہا، اور میں بھی بس اسے ایک بار اپنے دل کی بات کہنا چاہتا ہوں۔ میں عریشہ کو اپنانا چاہتا ہوں۔ زیان، اس کی معصومیت اور اس کے چہرے پر جو بے بسی ہے، اس نے میری نیندیں چرا لی ہے۔ زیان نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ پھر ہمت کرو اور جاؤ، لیکن عریشہ سے پہلے میرب سے بات کرو۔ انشاءاللہ بہت جلد۔ ذیشان نے مسکراتے ہوئے سر جھکا لیا۔ دوسری طرف میرب اور عریشہ کے حالات دن بدن بگڑتے جا رہے تھے۔ عریشہ کی طبیعت بوجھل ہوتی جا رہی تھی۔ اب وہ 9ویں مہینے کے آخری دنوں میں تھی۔ چلنا بھی مشکل اور اٹھنا بیٹھنا بھی۔ لیکن سب سے زیادہ دل کا بوجھ تھا کہ وہ دنیا کو کیا منہ دکھائے گی، کیا جواب دے گی ان سوالوں کا جو ہر گلی، ہر دروازے سے اس کی طرف بڑھتے تھے۔ محلے کی عورتیں اور مالک مکان آئے روز طنز سے بھرے جملے سناتے، اور آج پھر سے محلے کے کچھ لوگ ان کے گھر کے باہر جمع تھے۔ بہن جی، بس 2-4 دن اور ہیں، اس کے بعد اگر اس بچے کا باپ یہاں نہ آیا تو معاف کرنا، ہم اپنی بیٹیوں کے بیچ میں ایسی لڑکیوں کو نہیں رکھ سکتے۔ میرب کے ہاتھ لرزنے لگے۔ اس نے عریشہ کی کمر پر ہاتھ رکھا، جو خاموشی سے پردے کی اوٹ میں بیٹھی تھی۔ عریشہ نے نظر اٹھا کر نہیں دیکھا، بس آہستگی سے کہا، آپی میں تھک گئی ہوں، اب روز روز لوگوں کے منہ بند نہیں کر سکتی۔ تم اکیلی نہیں ہو عریشہ، میں ہوں تمہارے ساتھ۔ لیکن دنیا نہیں ہے ہمارے ساتھ آپی، دنیا ہمیں ہر دن جلاتی ہے، اور وہ جس نے یہ آگ لگائی وہ خود تماشائی بن گیا۔ میرب کی آنکھوں میں نفرت کی چنگاریاں ابھری۔ وہ جانتی تھی کہ اس کا صبر کمزور پڑتا جا رہا ہے، مگر اس کے باوجود وہ اپنی بہن کے لیے مضبوط بننے کی کوشش کر رہی تھی۔ باہر سے پھر کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ میرب تیزی سے اٹھی، دروازہ کھولا تو محلے کی ایک بڑی خاتون کھڑی تھی۔ بیٹی، بس اب کچھ کرو، ورنہ ہمیں افسوس کے ساتھ کہنا پڑے گا یہ محلہ تم لوگوں کے لیے نہیں ہے۔ میرب نے سر ہلایا، مگر زبان بند رہی۔ وہ واپس آ کر عریشہ کے پاس بیٹھ گئی۔ رات کے سائے دھیرے دھیرے گہرے ہو رہے تھے۔ کھڑکی سے چھن چھن کر آتی سڑک کی زرد روشنی کمرے کی دیواروں پر پڑ رہی تھی۔ عریشہ کے چہرے پر زردی چھائی ہوئی تھی، پیشانی پسینے سے تر تھی اور ہونٹ خشک۔ میرب اس کے پاس بیٹھی، اس کا ہاتھ تھامے مسلسل اس کی نبض چیک کر رہی تھی۔ دل تیزی سے دھڑک رہا تھا، نہ صرف عریشہ کا بلکہ میرب کا بھی۔ ایک ایک لمحہ بوجھ بن رہا تھا۔ عریشہ کی ایک درد بھری سسکی نکلی، آپی مجھے بہت درد ہو رہا ہے۔ میرب نے فوراً اس کا چہرہ تھام کر اس کی پیشانی کو چوما۔ میں ہوں نا، کچھ نہیں ہونے دوں گی، کچھ بھی نہیں۔ باہر سرد ہوا کا جھونکا دروازے کو دھیرے سے ہلانے لگا۔ میرب جلدی سے دوپٹہ سنبھالتی عریشہ کو سہارا دیتی باہر نکلی، رکشہ لیا اور ہسپتال کی طرف روانہ ہو گئی۔
رات کے تیسرے پہر ہسپتال کی انتظار گاہ میں ایک خاموشی تھی۔ میرب بے چینی سے ایک ہی جگہ بار بار چکر لگا رہی تھی۔ اچانک مسکراتے ہوئے نرس کمرے سے باہر آئی۔ مبارک ہو آپ کو، بیٹی ہوئی ہے، ماں اور بچی دونوں خیریت سے ہیں۔ میرب کی آنکھوں میں آنسو بھر رہے، دل جیسے ہلکا ہو گیا ہو، جیسے برسوں بعد کوئی چمک، کوئی امید، کوئی مسکراہٹ دوبارہ زندگی میں قدم رکھ چکی ہو۔ کمرے کے اندر عریشہ کمزور سی حالت میں بیڈ پر لیٹی تھی۔ بازوؤں میں ایک چھوٹی سی گلابی سی نازک سی پری سانس لے رہی تھی۔ یہ میری بیٹی ہے آپی۔ عریشہ کی آواز رند گئی۔ میرب خاموشی سے آگے بڑھی، چک کر اس ننھی سی جان کی پیشانی پر لب رکھے، پھر عریشہ کو سینے سے لگا لیا۔ یہ ہماری زندگی ہے عریشہ، اور انشاءاللہ یہ ہمارا فخر بنے گی۔ دھوپ کی ہلکی شعاعیں کھڑکی سے اندر آ رہی تھی۔ گھر میں دل کو جکڑ لینے والی خاموشی تھی۔ میرب عریشہ کو بازو کے سہارے تھامے گھر کے اندر داخل ہوئی تھی۔ ہاتھوں میں ننھی سی گلابی چادر میں لپٹی بچی تھی، جو ابھی تک سکون سے سو رہی تھی۔ عریشہ دھیرے دھیرے چلتی بیڈ پر بیٹھ گئی، نظریں جھکی ہوئی تھی، چہرہ اترا ہوا، اور آنکھیں، وہی آنکھیں جو کبھی خوابوں سے بھرپور ہوا کرتی تھی، اب ان میں صرف شرمندگی، خوف اور بے بسی تھی۔ میرب نے چپ چاپ بیٹی کو اس کی گود میں رکھا۔ یہ تمہاری بیٹی ہے عریشہ، اور تم اس کی ماں ہو۔ تمہیں شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں۔ عریشہ کی آنکھوں سے خاموش آنسو بہنے لگے۔ آپی، اب ہم کہاں جائیں گے؟ میرب نے ایک لمحے کو کچھ نہیں کہا، جیسے لفظ گلے میں اٹک گئے ہو، پھر آہستگی سے بولی، پتہ نہیں۔ اسی لمحے دروازے پر دستک ہوئی۔ میرب نے چونک کر دروازے کی طرف دیکھا اور دھیرے سے اٹھ کر اسے کھولا۔ سامنے سفید شلوار قمیض میں سنجیدہ چہرے اور گہری آنکھوں کے ساتھ زیان کھڑا تھا۔ وہ چند لمحے خاموش کھڑا رہا، پھر نظریں اٹھا کر سیدھا میرب کی طرف دیکھا۔ میں تم دونوں سے ملنے آیا ہوں۔ میرب کی آنکھوں میں ایک دم نفرت ابھری۔ وہ ایک قدم پیچھے ہوئی۔ اب کیا دیکھنے آئے ہو؟ وہی منظر جیسے تمہارے باپ نے برسوں پہلے ہمیں گھر سے نکالا تھا، اب محلے والے جب ہمیں یہاں سے نکالیں گے، وہ تماشا دیکھنے آئے ہو؟ زیان کی سانس رکی اور کچھ لمحے خاموش رہا۔ میں کوئی تماشا دیکھنے نہیں آیا میرب، میں اپنی ذمہ داری اٹھانے آیا ہوں۔ ذمہ داری؟ میرب کا لہجہ کروا ہو گیا۔ تمہارے باپ نے جس طرح ہمیں دروازے سے نکالا تھا، آج پھر تمہارے بھائی کی وجہ سے ہم دروازے پر کھڑی ہے۔ کیا فرق رہ گیا ہے؟ زیان ایک دم آگے بڑھا۔ میں فرق بنانے آیا ہوں۔ عریشہ کی بیٹی میرے بھائی کی بیٹی ہے، اور میں اسے اپنی بیٹی مانتا ہوں۔ میں اسے لینے آیا ہوں۔ میں اس کا قانونی سرپرست بننا چاہتا ہوں۔ میرب ششدر رہ گئی۔ زیان نے دروازے سے باہر نکل کر پورے محلے والوں کو آواز دی، سنیے سب لوگ، یہ بچی میرے بھائی کی بیٹی ہے، اور اب اس کا ذمہ دار میں ہوں۔ اگر اس خاندان سے کسی کو شکایت ہے تو میرے سامنے آ کر کہے۔ میں اس بچی کو گود لیتا ہوں۔ یہ میری بیٹی ہے، اور اس کی ماں جب چاہے اس سے مل سکتی ہے، اسے اپنے پاس رکھ سکتی ہے۔ لیکن اب ان دونوں کو کوئی گھر سے نکالنے کی بات نہیں کرے گا۔ محلے میں خاموشی چھا گئی۔ سب لوگ ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے، اور میرب دروازے کے پیچھے کھڑی آنکھوں میں بے یقینی لیے زیان کو تکتی رہ گئی، جو آج پہلی بار اس کے لیے دیوار بن کر کھڑا تھا۔ دوپہر کی دھوپ اب دھیرے دھیرے ڈھل رہی تھی۔ کمرے کے ایک طرف جھولا جھول رہا تھا، جہاں سفید کپڑے میں لپٹی ننھی سی گڑیا آنکھیں بند کیے سکون سے سو رہی تھی۔ عریشہ کے چہرے پر ایک تھکن بھری سی مسکراہٹ تھی۔ وہ بار بار بچی کے جھولے کو دیکھتی اور پھر خاموشی سے سوچوں میں کھو جاتی۔ کل ہی زیان عریشہ کے کہنے پر اس ننھی پری کو یہاں چھوڑ کر گیا تھا۔ دروازے پر دستک ہوئی۔ میرب نے دروازہ کھولا تو سامنے زیان کھڑا تھا، اور اس کے ساتھ ذیشان بھی تھا۔ زیان نے مختصر سا مسکرا کر کہا، کیا ہم اندر آ سکتے ہیں؟ عریشہ سے ملنے آئے ہیں۔ میرب نے پیچھے ہٹ کر راستہ دیا، اور دونوں آہستہ آہستہ اندر داخل ہو گئے۔ عریشہ نے ذیشان کو دیکھا تو ایک پل کے لیے چونکی، پھر نظریں جھکا لی۔ ذیشان نے کچھ دیر خاموشی سے بچی کو دیکھا، پھر دھیرے سے آگے بڑھا، جھولے کے قریب جا کر بیٹھ گیا۔ اس کی آنکھوں میں نمی تھی۔ بہت پیاری ہے، وہ دھیرے سے بولا، بالکل اپنی ماں جیسی معصوم۔ عریشہ اور میرب نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ ذیشان ایک گہری سانس لے کر اٹھا اور صوفے پر زیان کے برابر بیٹھتے ہوئے اس نے نرمی سے کہا، میرب،
میں آپ سے اور عریشہ سے ایک ضروری بات کرنا چاہتا ہوں۔ میرب نے سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ میں عریشہ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں اور اسے وہ مقام اور عزت دینا چاہتا ہوں جس کی یہ حقدار ہے۔ کمرے میں مکمل خاموشی چھا گئی۔ میرب جو دروازے کے پاس کھڑی تھی، حیرت سے ذیشان کو دیکھ رہی تھی۔ عریشہ کی آنکھیں نم ہو چکی تھی۔ کیا آپ واقعی؟ اس کی آواز کانپ گئی۔ ذیشان نے آہستگی سے سر ہلایا۔ ہاں، لیکن اگر تم نہیں چاہتی تو میں کبھی دوبارہ اس بات کا ذکر نہیں کروں گا۔ لیکن عریشہ کے حلق میں کچھ اٹکا۔ میں ارمان کے نکاح میں ہوں، جیسے خود کو یاد دلایا۔ زیان کی آواز نے اس کا دل کاٹ دیا۔ وہ تمہیں طلاق بھجوا چکا ہے اور اب اس کے لیے ہماری زندگی کے دروازے بند ہو چکے ہیں۔ عریشہ کے دل میں آج کچھ ٹوٹا تھا، کبھی نہ جڑنے کے لیے۔ میں سوچ کر جواب دوں گی۔ میرب کی آنکھوں میں پہلی بار سکون ابھرا تھا اور زیان خاموشی سے میرب کو دیکھ رہا تھا، شاید اس امید کے ساتھ کہ وہ بھی کبھی اسے ویسی ہی نظر سے دیکھے گی جیسے آج عریشہ نے ذیشان کو دیکھا تھا۔ کمرے میں خاموشی تھی، صرف پنکھے کی ہلکی سی آواز سنائی دے رہی تھی اور فضا میں ہلکی سی نمی تھی۔ کونے میں رکھے بیڈ پر عریشہ چپ چاپ بیٹھی تھی۔ اس کی گود میں چھوٹی سی بچی سو رہی تھی، جس کا چہرہ دودھ جیسا سفید اور آنکھیں بند تھی، جیسے کوئی فرشتہ خوابوں کی سرزمین میں اتر گیا ہو۔ عریشہ کی آنکھیں سرخ تھیں، چہرے پر اداسی کی چھاپ تھی اور بدن پر کمزوری طاری تھی۔ کمرے کا دروازہ دھیرے سے کھلا اور میرب اندر آئی۔ ہاتھ میں پانی کا گلاس تھا اور چہرے پر تھکن کے ساتھ ایک عجیب سا سکون بھی تھا۔ وہ خاموشی سے عریشہ کے پاس جا کر بیٹھ گئی اور دھیرے سے بولی، عریشہ، میری بات غور سے سنو۔ عریشہ نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ میرب نے اس کی ہتھیلی تھامی اور نرمی سے بولی، کل زیان اور ذیشان آئے تھے بچی سے ملنے کے لیے۔ تم جانتی ہو نا ذیشان نے کیا کہا؟ عریشہ نے اس بات میں سر ہلایا۔ میرب کی آواز اور بھی مدھم ہوگی۔ وہ تم سے نکاح کرنا چاہتا ہے۔ وہ تمہیں تمہاری عزت لوٹانا چاہتا ہے۔ عریشہ کی پلکیں لرزی، اس کے ہونٹ کپ کپائے، مگر آواز نہ نکلی۔ میرب نے اس کا ہاتھ تھامے رکھا۔ دیکھو، میں جانتی ہوں تم نے جو کچھ سہا وہ ناقابل بیان ہے، مگر ہم ہمیشہ ماضی کے درد میں نہیں جی سکتے۔ عریشہ، تمہیں اپنے لیے جینا ہوگا، اپنی بیٹی کے لیے جینا ہوگا، اس ننھی سی جان کے لیے جو تمہارے وجود کا ٹکڑا ہے۔ اگر ذیشان واقعی تمہیں اپنانا چاہتا ہے، عزت دینا چاہتا ہے، تو شاید یہی اللہ کا انصاف ہے۔ عریشہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس نے اپنی بچی کو سینے سے لگایا اور بس اتنا کہا، اگر آپ کہیں گی آپی تو میں مان جاؤں گی۔ میرب نے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا اور آنکھیں بند کر کے بس دل ہی دل میں اتنا کہا، یا رب، اس گھر میں اب صرف سکون اتار دینا۔ کمرہ گلابوں کی خوشبو سے مہک رہا تھا۔ نکاح کی تقریب سادگی سے سجائی گئی تھی، لیکن دلوں میں ایک عجیب سی گہرائی اور خاموش شکر گزاری تھی۔ مہمان کم تھے، مگر ہر آنکھ میں اطمینان اور خوشی تھی۔ عریشہ سرخ دوپٹے میں لپٹی دلہنوں کی طرح خاموش اور نرمی سے جھکی بیٹھی تھی۔ زیان خاموشی سے نکاح خواہاں کے پاس کھڑا تھا، نگاہیں جھکی ہوئی مگر دل میں سکون کی لہریں تھی۔ وہ جانتا تھا کہ آج اس کے کیے گئے فیصلے نے کسی کی ٹوٹی ہوئی زندگی کو پھر سے جوڑ دیا ہے۔ نکاح خواہ نے جب ذیشان سے قبولیت کے الفاظ دہرائے تو وہ مضبوط لہجے میں بولا، جی میں نے قبول کیا۔ اور نکاح کے فوراً بعد سب کی موجودگی میں زیان کی طرف دیکھا جو ایک طرف کھڑا تھا۔ پھر وہ عریشہ کے قریب آیا اور دھیرے سے بولا، اب یہ بچی زیان بھائی کی ذمہ داری نہیں بلکہ میری ہے۔ جب میں اس بچی کی ماں سے محبت کر سکتا ہوں تو میں اس بچی کو بھی باپ کا پیار دے سکتا ہوں۔ یہ الفاظ سن کر کمرے میں لمحے بھر کے لیے ایک خاموشی چھا گئی۔ پھر میرب نے آنکھیں اٹھا کر ذیشان کو دیکھا اور پہلی بار دل کے اندر کہیں بہت گہرائی سے کوئی نرم سی لہر اٹھی۔ وہ لمحہ تھا جب اس نے دل سے زیان کے لیے بھی وہ نرمی محسوس کی کہ جس نے اس کی بہن کی عزت، زندگی اور خوشیاں لوٹائی تھی۔ اس نے سر جھکا لیا، مگر دل میں پہلی بار زیان کے لیے کوئی ملال نہ تھا، نہ نفرت اور نہ غصہ، صرف سکون تھا۔ ڈرائنگ روم میں نرم روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ صوفے پر عریشہ ذیشان کے ساتھ بیٹھی مسکرا رہی تھی۔ شادی کے بعد کے دنوں میں اس کے چہرے پر ایک نئی چمک آئی تھی، جیسے صدیوں بعد اس کی زندگی میں سکون لوٹ آیا ہو۔
मीरब चाय के 2 कप लेकर आई और उन दोनों को मुस्कुराते देखा तो दिल ही दिल में अपने रब का शुक्र अदा किया और हल्की मुस्कुराहट के साथ एक कप ज़ीशान के हाथ में थमाया ही था कि टीवी पर अचानक ब्रेकिंग न्यूज़ की सुर्खी उभरी। मारूफ शाह इंटरप्राइजेज के मालिक जियान शाह की गैर मामूली प्रेस कॉन्फ्रेंस। अरीशा ने जल्दी से रिमोट उठाया और आवाज़ तेज की। कैमरों के सामने जियान शाह एक संजीदा मगर बावकार अंदाज में खड़ा था। उसके चेहरे पर गहरी थकन थी, मगर आंखों में वही धीमा वकार और नरमी थी जो उसे दूसरों से जुदा करता था। मैंने आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस अपने बिजनेस के लिए नहीं बुलाई, बल्कि मैं एक सच आप सबसे बयान करना चाहता हूँ। फिर वो गहरा सांस लेकर बोला, कई सालों से मेरी फैमिली की एक बड़ी कंपनी शाह इंटरप्राइजेज सिर्फ मेरे नाम से चलाई जा रही थी। मगर अब मैं ये आप सबको बताना चाहता हूँ कि इस कंपनी का असल हकदार सिर्फ मैं नहीं हूँ, बल्कि 2 और अहम नाम उसके उतने ही हकदार हैं, मीरब हुसैन शाह और अरीशा हुसैन शाह। मीरब की आंखें साकित हो गई। हाथ में पकड़ा चाय का कप थरथरा गया और अरीशा एकदम उछलकर बैठी। आपी, आपी सुना आपने? टीवी स्क्रीन पर ज़ियान ने फिर से कहा। कुछ खानदानी तनाज़ात और नाइंसाफ़ियों की बिना पर उन दोनों बहनों से उनका कानूनी हक छीन लिया गया था। मगर अब मैं ज़ियान शाह उन्हें उनका मकाम वापस देता हूँ। आज से मैं मीरब हुसैन शाह को शाह इंटरप्राइजेज की नई सीईओ के तौर पर नाफिज करता हूँ। वो इस वक्त यहाँ मौजूद नहीं है, मगर मुझे यकीन है कि कल से वो अपनी उसी वकार और हैसियत के साथ इस कंपनी को संभालेंगी, जिस मकाम की वो हकदार थी, हैं और रहेंगी। अरीशा ने खुशी से चीख मारी और मीरब से लिपट कर कहा, आपी, आपका सब्र, आपकी मेहनत जीत गई और ज़ियान भाई वाकई बहुत अच्छे हैं। मीरब की नज़रें अभी तक टीवी स्क्रीन पर जमी हुई थी। आंखों में नमी थी, दिल धड़क रहा था और बेयकीनी का समंदर आंखों से छलक रहा था। ये सब कैसे? उसने खुद से जैसे सवाल किया। घर के बाहर स्याह रंग की लग्जरी गाड़ी आकर रुकी थी, जिसके साथ 2 बॉडीगार्ड्स सलीके से दरवाजा खोलकर खड़े हो गए थे। मोहल्ले के लोग अपनी खिड़कियों और दरवाजों से झांक रहे थे और हैरानी से एक दूसरे को देखकर सरगोशियां कर रहे थे। एक आम सी लड़की जिसे कल तक वो तर्स भरी नजरों से देखते थे, आज उसके लिए कंपनी की स्पेशल गाड़ी और सिक्योरिटी आ रही थी। दरवाजे पर दस्तक हुई तो अरीशा ने जल्दी से दुपट्टा संभाला और दरवाजा खोला। सामने खड़े बॉडीगार्ड ने मोदबाना अंदाज में कहा, हम मोहतरमा मीरब हुसैन शाह को लेने के लिए आए हैं। अंदर मीरब हनूज बिस्तर पर बैठी खाली नजरों से दीवार को तक रही थी। कल से उसे अभी तक यकीन नहीं आ रहा था, जैसे वक्त अचानक रुक गया हो। अरीशा उसके करीब आई और हाथ थामकर नरम लहजे में बोली, आपी, खुदा का शुक्र अदा करे। आपकी इज्जत, आपका मकाम आपको वापस मिल गया। ज़ियान भाई ने हमें हमारा हक दिया है। लोग हम पर उंगली उठाते थे, मगर आज देखो वही लोग हमें रश्क की निगाहों से देख रहे हैं। मीरब की आंखों में नमी तैर गई थी, मगर वो खामोश रही। अरीशा ने उसके वार्डरोब से नीला सूट निकाला और उसके करीब आकर उसके बालों में हाथ फेरा और कहा, उठे आपी, मैं तैयार करती हूँ आपको। आपको वैसे ही लगना है जैसी सीईओ को लगना चाहिए, खुददार, बावकार और सबसे हसीन। मीरब ने धीरे से सर हिलाया और उठकर खड़ी हो गई। आंखों में बेयकीनी अभी भी थी, मगर दिल के किसी कोने में जैसे सुकून की हल्की सी रिमझिम होने लगी थी। जैसे बरसों की अंधेरी रात के बाद कोई सुबह दरवाजा खटखटा रही हो। आज ऑफिस की राहदारियों में खामोशी के साथ एक अजीब सा वकार बिखरा हुआ था, जैसे सब अपनी सांस रोके मीरब शाह का इंतजार कर रहे हों। कुछ ही लम्हों बाद बुलंद एड़ियों की हल्की हल्की चाप फिजा में गूंजने लगी और ऑफिस के तमाम स्टाफ ने सर उठाकर उस दरवाजे की तरफ देखा, जहां से नीले रंग के लिबास में सुलझी हुई चाल और संजीदा निगाहों के साथ नीरब शाह अंदर दाखिल हुई थी। रास्ते के दोनों तरफ खड़े मुलाजमीन ने मोदबाना अंदाज में सर झुकाया। ज़ियान शाह, जो पहले ही दरवाजे पर खड़ा था, उसे देखते ही चंद कदम आगे बढ़ा और मुस्कुराहट दबाते हुए नरम लहजे में कहा, खुशामदीद सीईओ मीरब हुसैन शाह। फिर बगैर कोई और लफ्ज कहे वो उसे उसके कैबिन तक छोड़ने के लिए साथ साथ चलने लगा। मीरब खामोश थी, मगर उसके दिल की धड़कन तेज हो चुकी थी। कैबिन के बाहर पहुंचकर ज़ियान वापस पलटने लगा ही था
کہ میرب نے ہلکی سی آواز میں پکارا، زیان۔ وہ پلٹا تو وہ آہستہ سے بولی، شکریہ۔ زیان ایک پل کو رکا، پھر وہی نرم لہجہ، شکریہ تمہیں نہیں کہنا چاہیے میرب، بلکہ مجھے تم سے معافی مانگنی چاہیے کہ تمہارا حق تمہیں دینے میں مجھ سے بہت دیر ہوگی۔ وہ دونوں ایک لمحے کو ایک دوسرے کی آنکھوں میں کھو گئے تھے، جیسے وقت تھم گیا ہو، جیسے ان بے شمار لمحوں کا حساب کتاب اسی ایک خاموشی میں ہو رہا ہو۔ میرب کو کمپنی سنبھالے مہینہ گزر چکا تھا، اور اب پھر سے اس کے دل میں زیان کو دیکھ کر کچھ دھڑکنے لگا تھا۔ شام ڈھل چکی تھی اور آسمان پر سنہری روشنی کی آخری کرنیں بکھری ہوئی تھی۔ وہ دونوں کمپنی کی نئی سائٹ پر موجود تھے، جہاں تعمیراتی کام ختم ہونے کے قریب تھا۔ مزدور اب اپنا سامان سمیٹ رہے تھے۔ زیان سب سے بات کرنے میں مصروف تھا، اور میرب کچھ فاصلے پر کھڑی دھیرے دھیرے ڈھلتے سورج کو دیکھ رہی تھی۔ وہ لمحہ کچھ عجیب سا تھا، دل میں ایک پرانا سا درد اور نمی اکٹھے ہو کر جیسے کوئی سوال اٹھا رہے تھے۔ تب ہی زیان کی نظر اس پر پڑی۔ وہ کچھ دیر اسے یوں ہی دیکھتا رہا، پھر آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھا اور عین اس کے سامنے جا کر خاموشی سے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ میرب چونک گئی، اس کے چہرے پر حیرت تھی، مگر زیان کی نگاہوں میں گہرائی تھی۔ میرب، میں جانتا ہوں میں نے بہت دیر کر دی، مگر آج میں اپنے باپ اور بھائی کی طرف سے کی گئی ہر زیادتی کی معافی مانگتا ہوں۔ جو کچھ تم نے سہا وہ شاید میری زندگی کا سب سے بڑا قرض ہے، جو کبھی ادا نہیں ہو سکتا۔ میں تمہیں اس دنیا کی ہر خوشی دینا چاہتا ہوں، تمہیں اپنی زندگی کا سب سے معتبر رشتہ بنانا چاہتا ہوں، اپنی ہمسفر بنانا چاہتا ہوں، تمہیں اپنی غیرت، اپنا مان، اپنی عزت بنانا چاہتا ہوں۔ میرب کی آنکھوں میں نمی اتر آئی۔ وہ دھیرے سے جھکی اور زیان کے دونوں کندھے تھام کر اسے اپنے برابر کھڑا کیا، اور اس لمحے اس کے ذہن میں وہ سارے مناظر ایک ایک کر کے چھا گئے، جب زیان نے ہر موڑ پر اس کا ساتھ دیا تھا۔ میرب نے اس کی طرف دیکھ کر ایک ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ اسبات میں سر ہلا دیا، اور زیان کی آنکھوں میں وہ خوشی جھلکنے لگی جس کا اس نے برسوں انتظار کیا تھا۔ وہ ایک قدم آگے بڑھا، جیسے اسے اپنے بازوؤں میں بھرنا چاہتا ہو، مگر پھر یکدم رک گیا اور پیچھے ہٹ گیا، جیسے اسے یاد آ گیا ہو کہ وہ ابھی اس کی محرم نہیں ہے۔ اس کی اس حرکت پر میرب کا قہقہ گونجا، اور زیان اسے بس دیکھتا ہی رہ گیا۔ اس نے پہلی بار میرب کو کھل کر ہنستے ہوئے دیکھا تھا، اور اس ایک لمحے میں وہ سب کچھ تھا جو لفظوں سے بیان نہیں ہو سکتا۔ بے شک خدا انسان کو بہترین سے نوازتا ہے،